बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इसमें बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत बोझ बन चुकी। बार बार मैसेजिंग पिंडी से की जा रही है कि आप बोझ हैं, क्योंकि आप मईशत को बेहतर नहीं कर रहे, आप इस्तेहकाम नहीं ला पा रहे। नजम सेठी साहब ने एक दावा किया और इस दावे के बाद एक बड़ी खबर जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने दावा किया था, सेनेटर JUI के कि जनाब नवाज शरीफ साहब की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, यानी उनने इशारे से बता दिया कि ये जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो भी इस सिस्टम से आज़ाद नहीं है, उन पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। किसके दरमियान कौन सी कॉल किस मौजू पर रिकॉर्ड हुई है, वो उन्होंने एक उसका इशारा दिया। वो इशारा क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है, चार्जशीट तैयार हो रही है। अगर बार बार हम वीडियोस में कहते हैं कि अगर मईशत पर टीवी स्क्रीनों पर बात शुरू हो जाए, अगर कालम निगार सहाफ़ी बोलना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो समझ जाइए इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये बार बार आप लोग कहते हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तो फिर सबसे बड़ी निशानी हुकूमत को चार्जशीट करने की क्या होती है? क्या उनको पूरी आज़ादी, या फिर सबसे बड़ा उनके मुआशी इक़दाम पर सवालात? जिस काम के लिए इन्हें लाया गया था और जिस काम से एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने जब हुकूमत रजीम चेंज हो रहा था उस वक्त रोका था कि बड़ी मुश्किल से इस मुल्क की मईशत को पटरी पर चढ़ाया, इसको पटरी से मत उतारें। आज मईशत पटरी से उतर चुकी। इस हुकूमत का टास्क था सरमायाकारी लाना, इस मुल्क के मईशत को बेहतर करना, IMF को राम करना और यहाँ पर जनाब डिफॉल्ट होने से बचना। जो बोम्पू ये बजाते हैं ना कि हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, होना वाला था नहीं होने वाला था, उस पर मल्टीपल राय मौजूद है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि डिफॉल्ट होने वाला था, कुछ लोग ये कहते हैं ये सरासर झूठ था। लेकिन जो भी है, हुकूमत मईशत को गिराते गिराते गहरी खाई से भी आगे खाई के अंदर जाकर कुआं निकाल के उसमें डाल चुकी। अंदाजा लगा लीजिए कि टीवी स्क्रीनों पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होना शुरू हो जाए, टीवी स्क्रीनों पर जब शोज के अंदर मईशत की ज़बूहाली, बुरी मईशत के इंडिकेटर्स बताना शुरू हो जाए और सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर आ जाए, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए, तो समझ जाइए कि हुकूमत को जनाब या तो उसका बाजू मरोड़ने के लिए, उससे कोई काम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, या फिर वाकई हुकूमत घर जाने वाली है। और इसकी एक और बड़ी निशानी, मोहसिन नकवी साहब की निगरान कबीना के वजीर भी आकर अगर टीवी स्क्रीनों पर बताना शुरू हो जाएं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, वो जो गिद्दड़ सिंगी बताया जाता था और बड़े भाई के पास फार्मूला है जो बार बार आकर टीवी पर या लोगों से बात करते हुए कहता है कि हुकूमत ने मईशत को पटरी पर चढ़ा दिया है, हम टेक ऑफ करने वाला नहीं, मईशत टेक ऑफ कर चुकी है, तो उस झूठ को अब बेनकाब करने के लिए मोहसिन नकवी साहब की कबीना के मेंबर टीवी पर क्यों है, उनको मेहमान क्यों बुलाया जाए, इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त जो महमूद अचकज़ई साहब वाला एक मुअम्मा बना हुआ है, जिस पर बहुत से दावे किए जा रहे हैं कि जनाब फलां ने लगवा दिया, फलां ने गुस्से में ये कर दिया, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत के मुशीर जो है वो आकर कह रहे हैं, वो स्ट्रेट डिनाइल दे रहे हैं कि कोई राब्ता नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब का महमूद खान अचकज़ई की तैनाती में कोई किरदार नहीं है। हाँ, मुशावरत हुई होगी शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। यानी वो जो नजम सेठी साहब दावा कर रहे हैं कि बड़े साहब नाराज हो सकते हैं, कोई अचानक से आईनी अदालत मुतहरक हो सकती है, उसमें कंपटीशन आ सकती है, और शायद बड़े साहब को मुतमिन करने के लिए ये बयानिया बेचा जाए, ये बात की जाए कि इससे स्ट्रीट मूवमेंट डिफ्यूज हो जाएगी, इससे 8 फरवरी का खतरा टल जाएगा और इमरान खान से मुलाकातों और इमरान खान का मसला कहीं पीछे चला जाएगा। इस हवाले से दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के दरमियान बड़े साहब और बड़े भाई दोनों से शहबाज शरीफ साहब ने क्या पूछा एक अहम मसले पर, उस पर दोनों की राय में कितना इख्तलाफ था, वो आप तक पहुंचाएंगे। शुरू कर लेते हैं जनाब सबसे पहले इस मुल्क में जो तैनाती अपोजिशन लीडर की हुई है। अब राना सनाउल्लाह साहब शहजाद इकबाल साहब के शो में थे, जहां उनसे सवाल हुआ कि क्या महमूद खान अचकज़ई की तैनाती में नवाज शरीफ का कोई रोल था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सरदार याद सादिक ने महमूद खान की तैनाती से पहले शहबाज शरीफ से ज़रूर मुशावरत की होगी, नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं, महमूद खान अचकज़ई की नवाज शरीफ से मुलाकात का इल्म नहीं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा क्या दावा कर रहे हैं और साथ वो बता क्या रहे हैं किसकी कॉल किसके साथ रिकॉर्ड हुई है और उसका असर कितनी दूर होगा। पहले ये राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए। और क्या राणा साहब इस पे नवाज शरीफ साहब ने भी कोई रोल प्ले किया है? क्या उन्होंने इंटरफेयर किया जिसके बाद जो है ये मुमकिन हुआ?
دیکھیے اس میں اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز سعادت صاحب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ سینئر رہنما ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اس فیصلے سے پہلے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو پرائم منسٹر کو اعتماد میں نہ دیا ہو۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس میں انٹرفیئر کیا کیونکہ اچک زئی صاحب نے ان سے رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے اور پھر یہ ممکن ہوا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب نے کوئی فیصلہ کن کردار ادا کیا اس میں؟ بہرحال اس رابطے سے متعلق مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال محمود خان اچک زئی صاحب کیونکہ ہمارے مشکل وقت کے ساتھی رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب بھی، تو ان لوگوں کا ہمیں بے پناہ احترام ہے۔ ان کا بے پناہ احترام ہے، لیکن دوسری جانب کامران مرتضیٰ صاحب رائے ثاقب کھرل صاحب کے شو میں تھے، وہاں پر جب محمود خان اچک زئی صاحب کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ نواز شریف کا کتنا کردار تھا، جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے وقت یہ بتایا ہے کہ نواز شریف نے غصے میں یہ کام کیا ہے، یعنی خود جا کے برودی سرنگ پر پاؤں مارا ہے۔ وہ نواز شریف جس کو خود سے باہر جانے کی اجازت نہیں، جو ایک ووٹ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جو وزیر اعظم نہیں ہے، جو وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جو وزیر نہیں ہے، اس کو اتنا بڑے بائی مارجن کیوں دیں گے؟ بڑے صاحب ان کو ایسی وی آئی پی پروٹوکول کیوں دیں گے کہ جاؤ یہ کام ہم منع کر رہے ہیں تم کر لو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف باؤ جی کی گڈی چڑھانے والی بات ہے کہ باؤ جی کے پھٹے ہوئے غبارے میں ہوا بھر کے یہ کہا جائے کہ دیکھیں کتنے ریلیونٹ ہیں۔ اب یہ گفتگو سنیے جس میں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف اور محمود اچک زئی صاحب کے درمیان اگر کوئی رابطہ ہوا ہے تو دھیان کیجئے بہت سی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں اور ان کا ریکارڈ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی پر آگے عمران خان کی ایک آڈیو تیار کرنے کے حوالے سے مارکیٹ میں کیا خبر چھوڑی گئی ہے اور کیا اشارے ملتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے سنیے کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ جو پورا سسٹم ہے نا اس کو 1 منٹ کے اندر ننگا کر کے رکھ دیا، ذرا سنیے یہ گفتگو۔ مگر فی الوقت جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آپ کے ٹیلیفون ہیں یہ بعض اوقات ٹیپ ہو جاتے ہیں، تو پھر باتیں جو نا وہ نکل بھی جاتی ہیں۔ یہ جو میری انفارمیشن ہے کہ اس طرح کی ان چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جناب اس کا مطلب وہ کہنے کا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے ٹیلی فون ریکارڈنگ ہو جاتی ہیں، تو وہ جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ نواز شریف اور محمود اچک زئی صاحب کی بات بھی ہوئی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے کروایا ہے، تو اس کا مطلب نکالنے والے اب یہ نکال رہے ہیں کہ محمود اچک زئی اور نواز شریف کے درمیان کال ہوئی اور وہ کال ریکارڈ ہو گئی۔ لیکن بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو غصہ کرتے تھے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا نا کہ 3 دفعہ انہوں نے ملنے کی کوشش کی لیکن نواز شریف صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں دعووں کے درمیان جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں وہ جا کے جڑتے ہیں حکومت کی کارکردگی سے کہ حکومت نے کیا کر کے دکھایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو مارکیٹ میں اس وقت طوطا بول رہا ہے، اور طوطا جو ہے وہ اس نے وقت سے پہلے پلان بتا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر، تو یہ وہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جنہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کو، جس میں انہوں نے دیسی گھی سونگ کے بتایا تھا کہ عمران خان دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے عمران خان کی آڈیوز کے حوالے سے، جس کے بارے میں کل حامد میر صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ گفتگو سنوا سکتا ہوں جو عمران خان ملاقاتوں کے درمیان کرتے رہے ہیں، اداروں کے خلاف بولتے رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو وہ پرچہ آدھا انہوں نے آؤٹ کیا تھا، پورا پرچہ انجینئر محمد علی مرزا نے آؤٹ کر دیا۔ ذرا سنیے ان کے گفتگو۔ مصیبت میں اور ان کی مصیبت میں اضافہ کیا ہے ان یوٹیوبرز نے جو بیٹھ کے ان کو پمپ کر رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، وہ ہمیں پتہ ہے کیا ڈٹ کے کھڑا ہے، اللہ نہ کرے وہ آڈیوز لیک ہو جائیں جس میں وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ آڈیو نہ لیک ہو جائیں، یعنی کوئی ایسا پلان بن رہا ہے جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی جعلی آڈیوز تیار ہو رہی ہیں اور جعلی آڈیوز کے ذریعے پھر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان جو ہے اداروں کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے اور اداروں کے سربراہان کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزیں تو آن ریکارڈ موجود ہے۔ عمران خان کا ایک بیان جو ہے یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، اس سے تو سارے لوگ جو ہیں وہ گواہ بن رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان کے خلاف کبھی نہ عمران خان نے بات کی ہے۔ ان کا ہمیشہ جب بھی وہ لوگ اسے مخاطب ہوتے ہیں ان کی حب الوطنی کے لیے
یہ ایک جملہ کافی ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاکستانی. اگر کسی کو اب بھی شک ہے کہ وہ ان کی حب الوطنی پر وہ جو ایک دائرہ ہمیشہ سے وہ خفیہ ہاتھ کھینچ دیتا ہے کہ کسی کو اگر سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے تو اس پر غدار کا ٹھپا لگا دو. لیکن اس بار کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عمران خان ہی واحد اس قوم کی امید ہے تو یہ ذرا بیانیہ بنانا بھی مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد جناب آتے ہیں جو کہ حکومت کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے جو اسکرینوں پر اب آپ کو معیشت کی بات نظر آ رہی ہے, معیشت بہتر کرنے کی بات نظر آ رہی ہے, بلکہ جو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. پہلے وہ سن لیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے اب بتایا ہے کہ بہت سے ایشوز میں شہباز شریف بڑے صاحب اور بڑے بھائی دونوں سے پوچھتے ہیں, ادھر پوچھتے ہیں ادھر بتاتے ہیں. مثلا اگر بڑے صاحب نے کہا کہ ایسے کرو تو بڑے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بڑے صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب کرنا ہی پڑے گا. اگر بڑا بھائی کہہ دے کہ اسی لمبے تو نہیں پہ جائیں گے, ان کا کیا پتا آج ہمارے ساتھ ہیں کل نہ ہو, تو ہم بھی اپنی خود تھوڑی سپیس بنائیں. شہباز شریف نے بڑے بھائی کی سن کر بڑے صاحب کو فون کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہی حکومت جو ہے وہ گروتھ ریٹ میں معیشت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس پر نجم سیٹھی صاحب نے اپنے کہا ہے کہ گروتھ ریٹ نہیں ہو رہی, غربت بڑھ رہی ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری آ نہیں رہی, ریئل ویجز کر رہی ہے, اور ساری تنقید وہاں جا رہی ہے کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں اونا دی گورنمنٹ ہے, فارم 47 کی حکومت ہے. فارم 47 کس نے کرایا؟ وہ بڑے سینسٹیو ہو گئے ان چیزوں سے کہ سارا بوجھ ہم پر آ رہا ہے اور حکومت اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی. لوگ کہتے ہیں ہائیبریڈ رجیم ہے تو باس کون ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے جو چارج شیٹ کیا وہ بھی ذرا سن لیجیے. اور کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے نا, جب گروتھ نہیں ہو رہی, غربت بڑھ رہی ہے, ریئل ویجز گر رہی ہیں, فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, تو آپ نے سیو تو کر لیا اکانومی کو, مگر وہ جو دوسرا پارٹ ہے گروتھ وہ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ساری تنقید جو ہے وہ جا رہی ہے وہاں. وہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے گورنمنٹ ہے, پہلے فارم 47 گورنمنٹ ہے, اور فارم 47 کس نے کروایا, تو اس لیے وہ بڑے سینسٹیو ہو گئے ان چیزوں سے کہ جی یہ ساری جو بوجھ ہے ہمارے پر آ رہا ہے, گورنمنٹ اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کو کوئی کرٹیسائز کرتا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کسی نے بنائی ہے وہی ہائیبریڈ رجیم ہے تو باس کون ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں باس کون ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہ تکلیف جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی وہ پنجابی میں چبھ رہی ہے گل ہے, تو پھر وہاں سے کاؤنٹر آیا کہ جی کابینہ کے اندر پروفیشنلز ٹیکنوکریٹس لے کے آئے. یعنی باس خوش نہیں ہے حکومت سے اور باس اس لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھانے سے بھی انکاری ہیں کیونکہ گروتھ ریٹ نہیں ہو رہی, گروتھ نہیں ہو رہی, غربت بڑھ رہی ہے اور معیشت کا بیڑا غرق ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری آ نہیں رہی. تو دوسری جانب دونوں بھائی آپس میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو بتاتے ہیں اور نواز شریف صاحب سے جو بات ہوتی ہے پھر شہباز شریف صاحب بڑے صاحب کو بتاتے ہیں. تو اس دوران جو ہے وہ لمحے پہ چکے ہیں. سیدھی سی بات ہے, جب آپ فارم 47 پر آئے ہیں, جب لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہے تو آلریڈی لمحے ہی پہ ہوئے نا, جسے کہتے ہیں کہ جھک جانا. وہ جو جیل میں بیٹھا وہ نہیں جھکا, وہ ڈٹا ہوا ہے, لیکن یہ جن کے پاس پاورز ہیں ساری وہ لیٹ چکے ہیں. اور ان پر ایک نہیں ایک اور چارج شیٹ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں جو محسن نقوی صاحب کی نگران کابینہ کے وزیر اگر آ کر ٹی وی پر بیٹھ جائیں تو آپ کو حکومت کو یعنی ہائی الرٹ ہونے کا بالکل سوچنا چاہیے, بلکہ ہائی الرٹ ہو جانا چاہیے. گفتگو سنیے جو کہ ایس ایم تنویر صاحب جو نگران ہیں تو صنعت کار لیکن نگران پنجاب کابینہ کے وہ وزیر تھے اور بڑے محسن نقوی کے قریب تھے. اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں, جو پاکستان میں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, پیسہ دبئی جا رہا ہے, ٹیکس کلیکشن کا 50% سے زیادہ بینکوں کو مل رہا ہے, سٹاک ایکسچینج میں شیئرز بھی بینکوں کا بڑھ رہا ہے. یہ گفتگو محسن نقوی صاحب کی نگران کابینہ کے وزیر کر رہے ہیں. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں یا جو پاکستان میں چل رہی ہیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں, تو اس طرح تو کام نہیں چل سکتا. انٹرسٹ پہ تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ انٹرسٹ میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. ان کو ڈراسٹیکلی انٹرسٹ کو کم کرنا چاہیے ہے. انٹرسٹ زیادہ کر کے ہم صرف اور صرف بینکوں کو ریچ کر رہے ہیں. جتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں مور دین 50% ہم جا کے بینکوں کو پے کر رہے ہیں. تو ہم یہ ساری کلیکشن بینکوں کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت کمائی بینک کر رہے ہیں. آپ اگر اسٹاک ایکسچینج میں شیئر بڑھ رہا ہے تو بینکوں کا پیسہ بڑھ رہا ہے. اس کے بعد وہ جو پیسہ اسٹاک ایکسچینج سے مارکیٹ میں آنا چاہیے ہے اور انڈسٹری میں یا کنسٹرکشن بزنس میں لگنا چاہیے وہ پیسہ نہیں لگ رہا. وہ پیسہ پھر دبئی جا رہا ہے, وہ فلائٹ آف کیپٹل. جو پیسہ دبئی جا رہا ہے یعنی یہاں سے پیسہ یہاں سے سرمایہ نکل کر دبئی جا رہا ہے. اور جو مصنوعی ایک بوم دکھایا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر کہ وہ نفسیاتی حد عبور کر گئے,
اس کے پیچھے بھی انہوں نے بینکوں کا ہاتھ بتا دیا ہے کہ ان کے شیئر بڑھتے ہیں کیونکہ جو ریٹ ہے، جو سود کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ آرٹیفیشل سارا کام کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ جو ملک ہے وہ ترقی پکڑ رہا ہے۔ اسی لیے تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ معیشت بہتر نہیں ہو رہی، ٹیک آف کر چکی ہے۔ اب ان سارے معاملات کے اندر جو حکومت کے حلیف ہیں، جن کے ووٹ سے یہ حکومت بنی ہے، ان کی بھی گفتگو سن لیجئے۔ پہلے تو آپ نے نگران وزیر کی گفتگو سنی ہے، اب ندیم افضل چند کی گفتگو سنی ہے، جن کے لیمو نہیں نا بک رہے تھے، جن کے کینو شاید بک رہے ہیں لیکن لیمو نہیں بک رہے، وہی اب آج نیوز پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، کاشتکار ذبح ہو چکا ہے، خارجہ پالیسی کا بھی استحکام سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مجھے امید بھی ہے اور میرے پاس خبر بھی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے۔ اسٹیبلٹی، معیشت آلریڈی ہماری زبوں عالی کا شکار ہے، کاشتکار آلریڈی ذبح ہو چکا ہے، اور آپ کی خارجہ پالیسی بھی آپ کا اپنا اسٹیبلٹی کے ساتھ اس کا ایک بڑا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ احتجاج، اور میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور یہ ابھی مجھے امید بھی ہے اور کچھ تھوڑی سی میرے پاس خبر بھی ہے۔ اچھا، مجھے امید بھی ہے اور تھوڑی سی میرے پاس خبر بھی ہے کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈر اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے۔ تو اس کا فارمولہ سمپل ایک ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ پہلے سیاسی استحکام لائیں، جن کا جو مینڈٹ ہے وہ ان کے حوالے کریں۔ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا، 26ویں 27ویں یعنی ترمیم والا معاملہ ہوا، جو آئینی عدالت کا وجود آیا، جو عدلیہ کا حشر نشر کر دیا گیا، جو پارلیمنٹ کو جناب بقول مولانا فضل الرحمان کے جعلی پارلیمنٹ بنا دیا گیا، پارلیمنٹ کی قانون سازی کی اہمیت لوگوں کے نظروں میں نہ رہے، تو پھر آپ کو سوچ کرنا چاہیے کہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، بہتر کیوں نہیں کر رہا، استحکام کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس کا واحد جواب یہی ہے جو چین نے ہمیں مشورہ دیا تھا، ہاؤس ان آرڈر کرو۔ اس کے لیے جو جیل میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا انجینئر ہے اس کو لائیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ جب تک سٹیک ہولڈرز یہ نہیں سوچتے کہ لوگ جو ہیں وہ اس ڈاکٹر سے دوا لینا چاہتے ہیں جس کے پاس ان کی بیماری کی مکمل تشخیص کا بھی فارمولہ ہے اور اس کی مکمل جسے کہتے ہیں نا بیماری دور کرنے کا بھی فارمولہ ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کا جو مینڈٹ ہے، جن کو لوگوں نے چنا تھا، ان کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھے گا تو یہ تانا تو ملے گا کہ یہ فارم 47 والے ہیں اور انگلی اصل باس کی طرف اٹھ رہی ہے۔ جب تک اصل باس کو اصل سٹیک ہولڈر سے کنیکٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا آج یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ سوچ حقیقت کی صورت میں نظر آتی ہے کہ ضد بہت بڑی ہے، اور ضد اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ملک کا جیسے تیسے حشر نشر کر دیا جائے، معیشت جیسے تباہ کر دی جائے، لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا دی جائیں، لیکن ضد نہیں چھوڑنی، کیونکہ سامنے عمران خان کا خوف ہے کہ وہ باہر آیا تو پھر پورا سسٹم گر جائے گا۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔